بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام طلباء کو خوش آمدید و السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ ہم لوگ کاسٹ اینڈ مینیجریل اکاؤنٹنگ پر مشتمل ایک سیریز آف ویڈیو لیکچر سے گزر رہے ہیں، لہٰذا آج ہم چیپٹر نمبر 6 کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اور جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے ہمارا آج کا دیٹ از ویریبل کاسٹنگ اینڈ ایبزارپشن کاسٹنگ. تو اس چیپٹر کے آبجیکٹیوز کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے آئی بی ایم جو ایک کارپوریشن ہے جو کمپیوٹر چپس بناتی ہے اس کا یہ کیس ڈسکس کرنا چاہوں گا، تاکہ چیپٹر کس چیز کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں ایک آپ کا آئیڈیا بلڈ کیا جا سکے. سو لیٹ می ریڈ اٹ فار یو پیپل. When it comes to state of the art in automation, IBM's $2.5 billion semiconductor manufacturing facility in East Fishkill, New York is tough to beat. So ایک بہت بڑا فیسلٹی سینٹر ہے جہاں پر کمپیوٹر چپس بنتی ہیں، اور مزید اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. دا پلانٹ یوزز وائرلیس نیٹورکس. اس پلانٹ میں وائرلیس نیٹورکس انسٹالڈ ہیں. 60 مائلز آف کیبل کے بھی انسٹالڈ ہیں، اینڈ مور دین 420 سرورز ٹو equip itself with what IBM claims is more computing power than NASA uses to launch a space shuttle. Anyways, this is the claim by the IBM کہ یہاں پر جو کمپیوٹنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے اس مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں. ایچ بیچ آف 25 wafers, one wafer can be processed into 1000 computer chips, travels through the East Fishkill plant's manufacturing process without ever being touched by human hands. So اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو 25,000 چپس بنتی ہیں، مائکرو چپس بنتی ہیں ان اے بیچ، تو اس کو کسی بھی طرح سے ہیومن انٹریکشن کا سامنا نہیں ہے. آئی مین پیپل آر ناٹ انوالوڈ ان دیٹ پروسیس. A computer system looks at orders and schedules production runs, adjusts schedule to allow for planned maintenance, and feeds vast reams of production data into enterprise-wide management and financial reporting systems. تو یہ بہت سارے کام کمپیوٹر سسٹم خود سے جنریٹ کر رہا ہے، خود ہی آرڈرز آبزرو کرتا ہے جو بھی ان پٹ کیے جاتے ہیں سسٹم میں، اور اس کے اکارڈنگلی پروڈکشن کو مینیج کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو پروڈکشن فیسلٹی ہے اس کی مینٹیننس کو بھی آرگنائز کر رہا ہے. The plant can literally run itself, as was the case a few years ago when a snowstorm hit and everyone went home, while the automated system continued to manufacture computer chips until it ran out of work. In a manufacturing environment such as this, labor costs are insignificant and fixed overhead costs are huge. So this is the actual line for what we have discussed, right? تو اس کیس کو پڑھنے کا بیسیکلی مقصد اس لائن کے اوپر توجہ دلانا تھا کہ اس طرح کے مینوفیکچرنگ جو فیسلٹیز ہیں یا جو یونٹس ہیں وہاں پر یقیناً لیبر کاسٹ تو اگنوریبل فیکٹر ہے، لیکن وہاں پر بہت سارے جو کاسٹ ہیں جس کا تعلق اوور ہیڈ کے ساتھ ہے وہ ایک تو والیوم میں بہت زیادہ ہے اور وہ فکس نیچر کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہمارے پاس کاسٹنگ کی کون کون سی فیسلٹی ہے، لائک ہمیں ویریبل کاسٹنگ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، یا ایبزارپشن کاسٹنگ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور وہ کس طرح سے انکم کے اوپر رپورٹڈ جو انکم ہے اس کے اوپر امپیکٹ ڈالتی ہے. یہی وہ مقصد ہے جس کو چیپٹر ایکسپلین کر رہا ہے. There is a strong temptation to build inventories and increase profits without increasing sales. How can this be done, you can ask. Yes, it would seem logical that producing more units would have no impact on profits unless the units were sold. But obviously, we have some techniques of costing known as absorption costing, the most widely used method of determining product cost, and it can artificially increase profits by increasing the quantity of units produced, right? So let me read the learning objectives we are going to achieve through this chapter.
Number one is to explain how variable costing differs from absorption costing and compute unit product cost under each method. So obviously it include a little bit calculation. Number two, to prepare income statement using both variable and absorption costing and reconcile variable costing and absorption costing, net operating incomes, and explain why the two amounts are differ. Obviously our discussion will remain up to these three objectives. For a moment we are ignoring the learning objective number 4, so don't worry, right? Okay ji. So this chapter describes two applications of the contribution format income statements that were introduced in chapter number 2 and 5. Where first it explains how manufacturing companies can prepare variable costing income statement which rely on the contribution format for internal decision making purpose. The variable costing approach will be contrasted with absorption costing income statement, which were discussed in chapter 3 and are generally used for external reports. Ordinary variable costing and absorption costing produce different net operating income figures, and the difference can be quite large. In addition to showing how these two methods differ, we will describe the advantages of the variable costing for internal reporting purpose, and we will show how management decisions can be affected by the costing method chosen. Secondly, the chapter explains how the contribution format can be used to prepare segment income statements, but obviously we will close our discussion before this subtopic. So our emphasis will remain to the absorption costing and variable costing. So let me take you guys to the next contents of this chapter. Right. Okay जी, do remember one important thing. जब आप इस चैप्टर में वेरिएबल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से गुज़र रहे होंगे और इनको इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे. नंबर वन तो ये कि जो बोथ इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट यूज़ कर रही है ये बुक इस चैप्टर में, उन दोनों में प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट शामिल है, लेकिन उसके जो लिखने का तरीका कार है वो ज़रा मुख्तलिफ होगा. सेकंड, ये जो वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट है दे आर ग्राउंडेड इन द कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट. तो कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर गालिबन 2 में. ये कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं होगी. नंबर 3 से पहले ये मज़ीद इसको देख लेते हैं. दे कैटेगराइज एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन द कॉस्ट बिहेवियर एंड दैट इज़ एक्चुअली द वेरिएबल कॉस्ट, जो जिसको सेपरेटली रिपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द फिक्स कॉस्ट. अगर आप लोगों को याद हो तो जो कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट है हम उसमें तमाम के तमाम जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो पहले एक्सक्लूड करते हैं और फिर हम लोग फिक्स्ड एक्सपेंसेस की तरफ जाते हैं. Absorption costing income statement actually ignores variable and fixed cost distinction. ठीक है, तो ये एक वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट लेकर चलती है. अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है जो आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, दैट इज़ वेरिएबल एंड absorption costing net operating income figures often different from one another. उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कॉस्ट क्लासिफिकेशन का तो ताल्लुक़ नहीं है या कॉस्ट स्ट्रक्चर का ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन चूँकि यूँ कह लें कि जो कॉस्ट हैंडलिंग की टेक्निक है वो बेसिकली आपके इन डिजिट्स को के डिफरेंट होने का बायस बनती है. एनीवेज, अगर ये बात अभी भी समझ नहीं आई तो हम चूँकि इसकी अभी इसी वीडियो में इसकी हैंडलिंग देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी. Right जी, so come to the term what is variable costing and what is absorption costing. Under variable costing, only those manufacturing costs that vary with output are treated as product cost, right? यानी कि वेरिएबल कॉस्टिंग से मुराद क्या है कि सिर्फ उन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पर तसव्वुर कंसिडर किया जाता है जो कि प्रोडक्शन लेवल के साथ वेरी करती हैं, वट एवर द एक्टिविटी लेवल इज़. यानी कि
صرف اور صرف ویریبل کاسٹ جو ہیں وہ پروڈکٹ کاسٹ کا حصہ تصور ہوتی ہیں. جتنی بھی فکس کاسٹ ہیں اور بے شک وہ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ہے یا مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کا فکس پورشن ہے, وہ پروڈکٹ کاسٹ نہیں بلکہ پیریڈ کاسٹ تصور ہوتی ہے. سو دس وڈ یوزلی انکلوڈ ڈائریکٹ مٹیریلس, رائٹ. Obviously direct material cost increases when you produce more and decreases when you produce less. اسی طرح ڈائریکٹ لیبر ہے, یہ بھی بڑھتی چلی جائے گی اگر آپ پروڈیوس کرتے چلے جاتے ہیں. اینڈ دا ویریبل پورشن آف دا مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ, ٹھیک ہے. سو جیسے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مینوفیکچرنگ ایکسپینسز ایسے ہیں جو مکسڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, ان کا ایک سرٹن پورشن ویریبل ہوتا ہے اور باقی پورشن جو ان کا فکس ہوتا ہے. So fixed manufacturing overhead is not treated as a product cost under this method. Rather, fixed manufacturing overhead is treated as a period cost. And just like selling and administrative expenses, it is expense in its entirety each period. So consequently, the cost of a unit of product in inventory or in the cost of goods sold under the variable costing method does not contain any fixed manufacturing overhead cost. Variable costing is sometimes referred to as direct costing or marginal costing. ٹھیک ہے جی. So I hope you people got the idea behind the variable costing. تو چلیں جی absorption costing بھی دیکھ لیتے ہیں. Absorption costing treats all manufacturing cost as product cost regardless of whether they are variable or fixed. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, انڈائریکٹ مٹیریل اور انڈائریکٹ لیبر, اور ساتھ ساتھ جو مینوفیکچرنگ فکس نیچر کے بھی ایکسپینسز ہیں وہ سارے کے سارے پروڈکٹ کاسٹ تصور ہوتے ہیں. اوکے جی. دا کاسٹ آف اے یونٹ آف پروڈکٹ انڈر دا ابزارپشن کاسٹنگ میتھڈ کنسسٹ آف ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اینڈ بوتھ ویریبل اینڈ فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ایز وی آر ڈوئنگ سو فار. جو ابھی ہم لوگ پچھلے چیپٹر میں کرتے آئے ہیں, دیٹ از ایکچولی دا ابزارپشن کاسٹنگ. اٹ ایلوکیٹس اے پورشن آف فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کاسٹ ٹو ایچ یونٹ آف پروڈکٹ along with the variable manufacturing cost. Because absorption costing includes all manufacturing cost in product cost, it is frequently referred to as the full cost method. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ویریبل کاسٹنگ کو ڈائریکٹ کاسٹنگ یا مارجنل کاسٹنگ بھی کہتے ہیں, اور ابزارپشن کاسٹنگ کو ہم لوگ فل کاسٹ میتھڈ بھی بولتے ہیں. یہاں پر اس آئیڈیا کی ایک بڑی کلیئر پکچر دی گئی ہے. دیکھیں, کاسٹ کے ہمیں معلوم ہے کہ 3 میجر ایلیمنٹس ہیں, میٹیریل ہے, لیبر اور اوور ہیڈ ہے. اوور ہیڈ کو مزید 2 کیٹیگری میں ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں, ایک اس کا ویریبل پورشن اور ایک اس کا فکس پورشن ہے. تو اگر ہم لوگ ابزارپشن کاسٹنگ کی بات کریں تو یہ بھی پروڈکٹ کاسٹ ہے, یہ بھی پروڈکٹ کاسٹ ہے, یہ بھی پروڈکٹ کاسٹ ہے, اور یہ بھی پروڈکٹ کاسٹ ہے. لیکن اگر ہم لوگ ویریبل کاسٹنگ کی بات کریں تو دیکھیں, یہ اور یہ والا ایلیمنٹ اور یہ جو ایلیمنٹ ہے, یہ تینوں کے تینوں پروڈکٹ کاسٹ کا حصہ ہوں گے, لیکن یہ جو فکس پورشن ہے یہ بیسیکلی پیریڈ ایکسپنسز یا پیریڈ کاسٹ میں آئے گا, جسٹ لائک سیلنگ اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز. ٹھیک ہے جی. سو میرا خیال ہے یہ کوئی بہت زیادہ مشکل بات نہیں تھی. چلیں جی. سو سیلنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کے بارے میں آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. دے آر نیور ٹریٹڈ ایز پروڈکٹ کاسٹ ریگارڈلیس آف دا کاسٹنگ میتھڈ. Thus, under absorption and variable costing, variable and fixed selling and administrative expenses are always treated as period cost and are expensed as incurred. So ان کو ہم لوگ کبھی بھی پروڈکٹ کاسٹ نہیں بناتے. دونوں صورتوں میں یہ پیریڈ کاسٹ ہی رہیں گے, بے شک یہ ویریبل ہیں یا فکس نیچر کے ہیں. ٹھیک ہے. سو سمری آف ڈفرینسز آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں, میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں. ہم ویریبل اور ابزارپشن کاسٹنگ کے ایگزامپل دیکھتے ہیں جو کہ کیلکولیشن کو بھی شو کر رہی ہے, اور یہ آئیڈیا آپ کا مزید کلیئر ہو جائے گا.
So let me read this example to illustrate the difference between variable costing and absorption costing. Consider Weber Light Aircraft. یہ کمپنی ہے جو لائٹ ایئر کرافٹس بناتی ہے. ڈیٹا کنسرننگ دا کمپنیز آپریشنز اپیئر بلو. یہ کچھ اس کے بارے میں ڈیٹا اویلیبل ہے, اس کو لائن بائی لائن ریڈ کرتے ہیں تاکہ چیزوں کو سمجھا جا سکے. جو ان کی پر ایئر کرافٹ سیلنگ پرائس ہے دیٹ از $100,000. جو ڈائریکٹ میٹیریل پر ایئر کرافٹ آتا ہے دیٹ از $19,000. جو ڈائریکٹ لیبر لگتی ہے پر ایئر کرافٹ دیٹ از $5,000. اور جو ویریبل مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ پورشن ہے دیٹ از $1,000 پر ایئر کرافٹ, رائٹ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کی بات کریں پر منتھ جو ہے دیٹ از $70,000. اسی طرح سے جو ویریبل اور سیلنگ اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں دیٹ از $10,000 پر ایئر کرافٹ. اور جو فکسڈ ایڈمنسٹریٹو اور سیلنگ ایکسپنسز ہیں دیٹ از $20,000 پر منتھ. سو جیسے ابھی میں اپنے اوپر والی ڈسکشن میں بات ابھی کر چکا ہوں کہ جو ویریبل کاسٹنگ ٹیکنیک ہے وہ صرف اور صرف ویریبل ایکسپنسز کو پروڈکٹ کاسٹ تصور کرتی ہے. لہٰذا اگر میں صرف اس باکس کو دیکھ کر بتانا چاہوں کہ ویریبل کاسٹنگ کی صورت میں کون سی جو ان کاسٹ میں سے کون سی کاسٹ پروڈکٹ کاسٹ کہلائے گی اور کون سی کاسٹ پیریڈ کاسٹ کہلائے گی, تو میرے لیے بڑا آسان ہے. یہ جو ڈائریکٹ میٹیریل ہے $19,000, یہ جو ڈائریکٹ لیبر ہے $5,000, اور یہ جو ویریبل مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ہے $1,000. یہ صرف اور صرف پروڈکٹ کاسٹ تصور ہوں گی ویریبل کاسٹنگ میں. جو فکس کاسٹ ہے مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کی, فکس کاسٹ ہے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کا, اور ویریبل ایکسپنسز ہیں سیلنگ اور ایڈمنسٹریٹو کے, یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ پیریڈ کاسٹ تصور ہوں گے. جبکہ اس کے برعکس اگر ہم لوگ ایبزارپشن کاسٹنگ کی بات کریں تو یہ 19,000, یہ 5,000 اور یہ 1,000 اور یہ 70,000, یہ چاروں جو کاسٹ ہیں یہ پروڈکٹ کاسٹ تصور ہوں گی, اور یہ جو 10,000 اور 20,000 یہ دونوں کاسٹ پیریڈ کاسٹ تصور ہوں گی. تو دیکھتے ہیں اس کا ایک اس کی مزید امپلیمنٹیشن بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں. بٹ پرائر ٹو دیٹ یہاں پر ایک اور ڈیٹیل گیون ہے. بگننگ انوینٹری ایٹ دا ٹائم جنوری جو تھی وہ 0 تھی. جنوری میں ایک ایئر کرافٹ پروڈیوس کیا گیا اور جو سیل کیا گیا وہ بھی ایک تھا, لہٰذا اینڈنگ انوینٹری 0 تھی. چونکہ جنوری کی اینڈنگ انوینٹری 0 تھی تو فیبروری کی اوپننگ انوینٹری بھی آبویسلی 0 ہوگی. فیبروری کے منتھ میں 2 ایئر کرافٹس بنائے گئے, ایک سیل کر دیا گیا اور ایک اینڈنگ انوینٹری رہ گئی. سو دیٹ واز دا اوپننگ انوینٹری فار مارچ. مارچ میں 4 ایئر کرافٹ بنائے گئے اور ان میں سے 5 کے پانچوں کو چونکہ پہلے سے ایک موجود تھا سیل کر دیا گیا, لہٰذا مارچ کی بھی اینڈنگ انوینٹری 0 ہو گئی. So as you review the data, it is important to realize that for the month of January, February and March, the selling price per aircraft, variable cost per aircraft and the total monthly fixed expenses never change. تو یہ چیز تو ہم لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نہ تو سیلنگ پرائس چینج ہو رہی ہے فار اینی منتھ, اور نہ ہی ویریبل کاسٹ جو تھی پر ایئر کرافٹ یہ چینج ہو رہی ہے, اور نہ ہی ٹوٹل منتھلی فکس ایکسپنسز جو یہ والے ہیں چینج ہو رہے ہیں, جس میں مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ بھی شامل ہے اور ایڈمنسٹریٹو فکس ایکسپنسز بھی شامل ہیں. So the only variables that change in this example are the number of unit produced. جنوری میں 1 یونٹ پروڈیوس ہوتا ہے, فیبرری میں 2 یونٹ پروڈیوس ہوتے ہیں اور مارچ میں 4 یونٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. اینڈ دا نمبر آف یونٹ سولڈ, جنوری میں 1 یونٹ ہے, فیبرری میں بھی 1 ہے, جبکہ مارچ میں 5 یونٹ سیل ہوتے ہیں. So we will first construct the company's variable costing income statement for January, February and March.
Then we will show how the company's net operating income would be determined for the same months using absorption costing. So this is, my dear, the a variable costing contribution format income statement. To prepare the company's variable costing income statement for January, February and March, we will begin by computing the unit product cost. हमें पहले ये unit product cost measure करनी है. Under variable costing, product cost consists solely of variable production costs. ठीक है, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं. So variable production cost per unit is $25,000, and we can determine it by adding this 19,000, 5,000 and 1,000. You will obviously get $25,000 in answer. So here is the calculation. I believe this is not a rocket science. You can better understand it by simply watching it. یہ ڈائریکٹ مٹیریل ہے, یہ ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ ہے, یہ ویریبل مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ہے. تینوں کو ہم نے جمع کر دیا تو ہمارے پاس جو ہے پر یونٹ آف ایئر کرافٹ جو ہے وہ کاسٹ آ گئی ہے. ظاہری بات ہے ویریبل کاسٹنگ میں ہم فکس مینوفیکچرنگ جو اوور ہیڈ ہے اس کو پروڈکٹ کاسٹ نہیں بلکہ پیریڈ کاسٹ تصور کرتے ہیں. So since each month's variable production cost is $25,000 per aircraft, the variable costing cost of goods sold for all 3 months can be easily computed. Obviously جنوری میں ایک ہی سیل ہوا ہے, so $25,000 multiplied by 1 is equal to $25,000. Similarly in February, but obviously March میں 5 aircraft سیل ہوئے ہیں, تو جو variable cost of goods sold آئے گی that is $125,000 for the month of March. Okay جی, and the company's total selling and administrative expenses would be derived as follows. Obviously variable selling and administrative expenses, because it is a variable cost, but again it's not directly or indirectly related with the production, so obviously this is a period cost as well. لیکن چونکہ یہ پر ایئر کرافٹ دی گئی ہے لہٰذا ہماری جنوری کے مہینے میں ایک ہی یونٹ سیل ہوا ہے تو یہ 10,000 ہے, اور جنوری ہی کے مہینے میں ہمارا جو فکس ایکسپنسز ہیں وہ 20,000 ہیں, تو 30,000 ہمارے ٹوٹل ہو گئے سیلنگ اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز فار دا منتھ آف جنوری. فیبرری کے لیے بھی 30,000 ہیں, لیکن چونکہ مارچ میں ہمارے 5 یونٹ سیل ہوئے ہیں لہٰذا مارچ میں ہماری جو ٹوٹل سیلنگ اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس ہمیں پے کرنے پڑے ہیں, یا اس کمپنی کو پے کرنے پڑے, دیٹ از $70,000. So put it all together, the variable costing income statement would appear as shown in Exhibit 6.2. یہ آپ کے پاس اویلیبل ہے ایگزیبٹ. اس کو ہم لوگ اگر 1 by 1 دیکھیں, لائن بائی لائن ذرا سمجھے تو باقی کافی چیز کلیئر ہو جائے گی. مشل سو جو سمپل میتھڈ ہے فار انڈرسٹینڈنگ کہ جو یہ جو ویبر کمپنی ہے جو کس طرح سے کمپیوٹ کرتی ہے اپنی ویریبل کاسٹنگ اور نیٹ آپریٹنگ انکم فگرز کو,
تو سمپلی آپ کنٹریبیوشن مارجن پر فوکس کرتے ہوئے اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو کنٹریبیوشن مارجن پر ایئر کرافٹ آ رہا ہے وہ $65,000 ہے. لہٰذا جنوری میں چونکہ ایک ایئر کرافٹ سیل ہوا ہے، فیبرری میں بھی ایک ایئر کرافٹ سیل ہوا ہے، مارچ میں بھی 5 ایئر کرافٹ سیل ہوئے ہیں، تو آپ ان کے کنٹریبیوشن مارجن کو ملٹیپلائی کر دیں ود دا نمبر آف یونٹ سولڈ، تو آپ کے پاس ٹوٹل کنٹریبیوشن مارجن آ جائے گا، اور آپ اس میں سے تمام فکس ایکسپینسز مائنس کر دیں. یو ول گیٹ دا سیم آنسرز ایز وی ہیو رپورٹڈ above in the complete format. Here you can cross match these values, right ji. So notice January and February have the same net operating loss. This occurs because one aircraft was sold in each month, and as previously mentioned, the selling price per aircraft, variable cost per aircraft and total monthly fixed expenses remains constant. یہ بات ذرا دوبارہ دیکھ لیں، ایسا کیوں ہوا ہے؟ Because one aircraft was sold in each month, and as previously mentioned, the selling price per aircraft, which is $100,000, variable cost per aircraft, which is $35,000 per aircraft, and total monthly fixed expenses remains constant. ٹھیک ہے. اب جب ہم لوگ ایبزارپشن کاسٹنگ کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہی جو رپورٹڈ آپریٹنگ انکمز ہیں یہ ڈفرینٹ ڈیجٹس رپورٹ ہوں گے. اوکے، ایبزارپشن کاسٹنگ چونکہ ہم لوگ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ہے وہ ایبزارپشن کاسٹنگ کے کانسیپٹ کے انڈر پروڈکٹ کاسٹ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ چیپٹر نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں کرتے آئے ہیں. پیریڈ کاسٹ ادر دین دا پروڈکٹ کاسٹ ہوتی ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایبزارپشن کاسٹنگ کے لیے جب ہم پر یونٹ پروڈکٹ کاسٹ نکالیں گے تو کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں گے. ہمیں معلوم ہے ڈائریکٹ میٹیریل پر ایئر کرافٹ 19,000 ہے، 5,000 ڈائریکٹ لیبر ہے پر ایئر کرافٹ، $1,000 ویریبل مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ہے پر ایئر کرافٹ. لیکن اگر ہم اوپر جو ہمارے پاس ڈیفالٹ ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا ہے یہاں پر تھوڑا سا ہمیں موو کرنا پڑے گا. دس از دا 70,000 فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ پر منتھ. ٹھیک ہے. آبویسلی ایبزارپشن کاسٹنگ میں یہ پروڈکٹ کاسٹ کا حصہ ہے، لہٰذا اگر ہم اس کو پر یونٹ میئر کرنا چاہیں تو چونکہ جنوری کے مہینے میں ایک ہی ایئر کرافٹ سیل ہوا ہے تو 70,000 ہی فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ہے فار دا منتھ آف جنوری پر ایئر کرافٹ. اسی طرح فیبرری میں چونکہ یونٹس 2 بنائے ہیں لہٰذا جو فکس کاسٹ تھی وہ یونٹ وائز ڈیوائڈ ہو کے رہ گئی 35,000، اور چونکہ مارچ میں 4 ایئر کرافٹس بنائے ہیں لہٰذا وہ مزید ڈیوائڈ ہو کے 17,500 رہ گئی. دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں کہ اگر اس ڈیٹا کو جو شروع میں دیا گیا تھا $70,000 ہے نا آپ کے یہ فکس مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ، تو جنوری کے منتھ میں ایک یونٹ پروڈیوس ہوا لہٰذا اٹ ریمینز سیم ان ٹوٹل فار اے سنگل یونٹ. فیبرری میں 2 یونٹس پروڈیوس ہوئے لہٰذا 70 کو آپ 2 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کا $35,000 جو ہے وہ فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ آ گیا پر یونٹ. اور چونکہ مارچ میں 4 یونٹس پروڈیوس ہوئے لہٰذا یہ پر یونٹ جو فکس مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ تھا وہ $17,500 رہ گیا. سو آئی بلیو یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. لہٰذا جنوری میں جو آپ کی یونٹ پروڈکٹ کاسٹ تھی وہ $95,000 تھی، فیبرری میں $60,000 تھی، اور مارچ میں مزید یونٹ پروڈیوس چونکہ زیادہ کی ہیں لہٰذا یہ جو یونٹ پروڈکٹ کاسٹ ہے وہ 42,500 رہ گئی. تو چلیں جی ایبزارپشن کاسٹنگ کے اکارڈنگلی دیکھتے ہیں کہ انکم اسٹیٹمنٹ اگر ڈیولپ کی جائے تو اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. جنوری میں
فیبرری میں اور مارچ میں سیلز تو وہی رہیں گی. بے شک آپ کا ابزارپشن کاسٹنگ ٹیکنیک آپ فالو کر رہے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے، یا پھر آپ ویریبل کاسٹنگ فالو کر رہے ہیں. اب جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے فار دا منتھ آف جنوری میں معلوم ہے $95,000 ہے، فیبرری کے لیے $60,000 ہے، اور مارچ کے لیے $42,500 ہیں. تو اکارڈنگلی پر یونٹ کی بات چونکہ ہو رہی ہے، سو 95,000 پر یونٹ، اوبویسلی اٹ ریمینز 95,000. کہ یہاں پر $60,000 پر یونٹ ہے اور سیل بھی ایک ہی یونٹ ہوا ہے، لہٰذا $60,000. اب چونکہ یہاں پر 42,500 پر یونٹ ہے جبکہ یونٹ 5 سیل ہوئے ہیں، لہٰذا اگر ہم 42,500 کو 5 سے ضرب دے دیں تو ہمارے پاس 2,30,000 سوری 4 یونٹ پروڈیوس ہوئے ہیں مارچ کے مہینے میں. یہ یہاں پر مینشن بھی ہے. سو 42,500 کو اگر آپ 4 سے ضرب دیں تو آپ کے پاس آنسر $2,30,000 کا آئے گا. اوبویسلی یہ جو فارمیٹ ہے یہ ٹریڈیشنل فارمیٹ ہے جو کہ ابزارپشن کاسٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ کا جو گراس مارجن بچتا ہے جنوری میں 5,000 ہے، فیبرری میں 40,000 ہے، اور مارچ میں جو 2,70,000 ہے. سیلنگ اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز چونکہ ویریبل پورشن بھی ہے، اس کا فکس پورشن بھی ہے، تو جنوری میں ان ٹوٹل 30,000 ہے، فیبرری میں بھی 30,000 ہے، جبکہ مارچ میں یہی اماؤنٹ 70,000 ہوتی ہے. لہٰذا جنوری کے مہینے میں تو $25,000 لاس ہوا، فیبرری کے مہینے میں $10,000 پروفٹ ہوا، اور مارچ کے مہینے میں $2,00,000 پروفٹ ہوا ہے. اب یہاں پر اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں تو اس 3 مہینے کی کارکردگی کے لحاظ سے جو کمپنی ہے اس نے قریب $1,25,000 کمائے ہیں. لیکن اگر میں یہی بات منتھ وائز کروں تو جنوری میں تو لاس ہوا ہے، فیبرری میں انکم آئی ہے، اور مارچ میں انکم بہت زیادہ آئی ہے. رائٹ، یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی. لیکن اگر ہم لوگ ویریبل کاسٹنگ کی بات کریں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ پہلے دونوں مہینوں میں لاس رپورٹ ہو رہا ہے، اور تیسرے مہینے میں جا کے $2,35,000 پروفٹ شو ہو رہا ہے. اگر ان کو 3 مہینے کے لحاظ سے کارکردگی دیکھیں تو $1,85,000 ہی پروفٹ ہے، اس صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی. لیکن صرف اور صرف جو منتھلی پیریڈ رپورٹنگ ہے اس میں یہ ڈیجٹس ویری کر رہے ہیں. So let me read some lines. Note that even though sales were exactly the same in January, February, and the cost structure did not change, net operating income was $35,000 higher in February than in January under absorption costing. ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے دیکھا تھا ویریبل کاسٹنگ میں $25,000 ہی لاس تھا، لیکن ابزارپشن کاسٹنگ میں یہ ڈیجٹ 25,000 لاس سے بڑھ کر 10,000 پروفٹ میں آ گیا، تو ٹوٹل امپیکٹ جو ہے وہ $35,000 کا ہی پڑا. اوکے جی، دس occurs because one aircraft produced in February is not sold until March. This aircraft has $35,000 of fixed manufacturing overhead attached to it that was incurred in February but will not be recorded as a part of cost of goods sold until sold, which is in the month of March. So contrasting the variable costing and absorption costing income statement in exhibit 6-2 and 6-3, note that net operating income is the same in January under variable costing and absorption costing but differs in the other 2 months. Also remember, an absorption costing income statement categorizes costs by function, manufacturing versus selling or administrative. All of the manufacturing costs flow through the absorption costing cost of goods sold, and all of the selling and administrative costs are listed separately as period expenses. In contrast, in the contribution approach, cost as categorized according to the how they behave. All of the variable expenses are listed together, and all the fixed expenses are listed together. The variable expenses categorically includes manufacturing cost as well as selling and administrative expenses.
The fixed expenses category also include both manufacturing costs and selling administrative expenses. So یہ وہی بات ہے جو میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کر چکا ہوں. So this is the reconciliation of variable costing and absorption costing income. یقیناً یہاں پر یہ جو ورڈ ڈیفر کا یوز ہو رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ یہ جو ڈفرینس کیوں آ رہا ہے. فرسٹ منتھ میں تو جو سیم ہے رپورٹڈ انکم لیکن نیکسٹ 2 منتھس میں ویری کر رہی ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کسی ایک ٹیکنیک میں جو کاسٹ ہے وہ ڈیفر ہو جاتی ہے نیکسٹ پیریڈ کے لیے. اوکے جی، دیز ڈفرینسز اکر بیکاز انڈر ابزارپشن کاسٹنگ سم فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ از کیپیٹلائزڈ ان انوینٹریز that is including product cost rather than currently expensed on the income statement. If inventories increased during a period under absorption costing, some of the fixed manufacturing overhead of the current period will be deferred in ending inventories. For example, in January 2 aircraft were produced, جیسے کہ بتایا گیا ہے فیبری میں 2 جہاز بنے ہیں, and each carried out with it $35,000 in fixed manufacturing overhead. Since only one craft was sold, so ہم اس کو 35,000 of this manufacturing overhead جو ہے اسے رپورٹ کر رہے ہیں. سو آئی بلیو یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا, میں بات کافی حد تک کر چکا ہوں, صرف اس فارمیٹ کو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ڈیفرڈ ان اور ریلیزڈ فرام انوینٹریز انڈر ابزارپشن کاسٹنگ. اگر ہم بات کریں فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ان بگننگ انوینٹریز یعنی کہ منتھ آف جنوری تو وہ 0 ہے. فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ان اینڈنگ انوینٹری وہ بھی 0 ہے. اور فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ جو ڈیفر ہو سکتا ہے نیکسٹ منتھ کے لیے وہ بھی 0 ہے. لیکن اگر فیبری کی بات کریں, چونکہ یہ نیکسٹ منتھ میں کوئی بھی ڈیفر اماؤنٹ نہیں ہو رہی تو اوبویسلی فیبری کا اوپننگ بیلنس بھی 0 ہوگا, لیکن جو اینڈنگ انوینٹری ہے وہ فکسڈ مینوفیکچرنگ کی فیبری کے منتھ میں وہ $35,000 ہے. لہٰذا یہی اینڈنگ جو بیلنس ہے وہ مارچ کے لیے فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کہلائے گا اوپننگ بیلنس کے طور پر, تبھی یہاں پر یہ مائنس میں شو ہو رہا ہے. سو اگر ہم لوگ ریکانسیلیشن کریں کاسٹنگ ویریبل کاسٹنگ کی اور ابزارپشن کاسٹنگ کی, تو obviously under the month of January it is 25,000 difference, اور فیبری میں یہ جو ابزارپشن کاسٹنگ کا نیٹ آپریٹنگ انکم ہے وہ لاس سے بڑھ کر پروفٹ میں آ جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی یہاں پر $200,000 کا جو ڈیجٹ ہے ابزارپشن کاسٹنگ کے اکارڈنگلی ہے. سو آئی بلیو آپ لوگوں کو یہ ایک کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. میں اس چیپٹر میں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ویریبل کاسٹنگ کے اور کنٹریبیوشن اپروچ کے, یہ آپ لوگوں پر چھوڑتے ہیں, آپ لوگ ان کو تھوڑا سا پڑھیے گا. کوئی ٹیکنیکل بات تو نہیں ہے اس میں, لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ڈیورنگ دا کلاس ٹائم ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ یہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ضرور پڑھیں گے. سیگمنٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کو فی الحال ہم یہاں پر چھوڑ رہے ہیں, اگر مزید ہمارے پاس کانٹینٹس کے بعد ٹائم ہوا تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اوکے جی, میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو چیز ڈسکس کروں گا وہ پرابلم ریویو ہے اس چیپٹر کی, اور غالباً وہ شروع ہو رہی ہے پیج نمبر 249 سے. سو اس ریویو پرابلم کو دیکھیں گے اور کنٹراسٹ کریں گے ویریبل اور ابزارپشن کاسٹنگ کا. یہاں پر مجھے اجازت دیں. آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا اور سننے کا بہت شکریہ. اپنے کمنٹس ضرور پلیس کریں.
اور اگر پازیٹیو کمنٹس ہے پھر تو ضرور پلیس کریں. تو مزید اگر اس میں آپ کو کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو آپ مجھ سے ڈیورنگ سیشن اور تھرو کمنٹس بھی پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ جی. السلام علیکم.